अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझसे कहते हैं सोहाब सन। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मुझे वो दिन याद आ गया जब हम सुबह सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाते थे, और कल के दिन हमें बताया जाता था कि आपका आज सुबह सुबह पहले पीरियड में एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के लिए हम सारी रात परेशान रहते थे। इवन दो कि जब आप ख्वाब देखते तो ख्वाब में भी बच्चों को वही चीज़ अब भी रिपीटली आ रही होती है कि अब सुबह एग्ज़ाम है या सुबह पेपर है या सुबह कोई टेस्ट है तो वो कैसा होगा। ये खौफ और ये एक एंजाइटी जो आपको एट दैट टाइम होती थी वो मैं आज रिवाइंड करने की कोशिश कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ज़रा उस बारे में थोड़ा सा सोचूं कि वो क्या टाइम था। लेकिन जिस चीज़ से बचपन में कोई टेस्ट हो या क्लास हो, सबसे ज़्यादा खौफ जिस चीज़ से आता था वो होती थी पनिशमेंट, और वो होती थी ऐसी सज़ा जिसकी वजह से आपको पूरी क्लास के सामने एम्बैरस होना पड़ता था। इवन दो कि पूरी क्लास बैठी हुई, अगर टीचर ने आपको क्लास में खड़ा ही कर दिया ना तो एट दैट टाइम वो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी बड़ी सज़ा मिल गई है। उसके अलावा क्लास के बाहर अगर हाथ खड़े करके आपको कहा कि आप खड़े हो जाएं, या इस तरह की बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुर्गा या मुर्गी बना देना, इस किस्म की बातें याद करते तो शायद सिर्फ हमारे दौर में बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस चीज़ से बड़ा खौफ आता था, बड़ा ही डर आता था। लेकिन अब उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हुई तो कहना शुरू कर दिया कि पंजाब में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि मार नहीं प्यार से ये पॉलिसी हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट की जाए, और ख़ास तौर पे बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की आगे कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई, बहुत सारे ऐसे इशूज़ सामने आए कि बड़ी बुरी तरह बच्चों को तशद्दुद का निशाना गवर्नमेंट स्कूल्स में बनाया जाता है। ख़ास तौर पर इस गवर्नमेंट स्कूल को मेंशन करने का एक खास तौर पर ये वजह इसलिए प्रोग्राम में मैं इसको बार बार कोट कर रही हूँ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या स्कूल हो, खास तौर पर ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का कि वहाँ पर पेरेंट्स भी उतने ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, उतने ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि उन्हें क्या इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। तो प्राइवेट स्कूल में इस तरह के केसेस हम कंपैरेटिवली कम देखते हैं। ज़्यादा कहाँ देखते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने। इसीलिए अब ये नया इनिशिएटिव लिया है जो कि अभी इन प्रोसेस है, लेकिन इस पर प्रोग्राम करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आपकी राय को प्रोग्राम में शामिल भी करना होता है हमने। अगर बात की जाए सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की, तो ये एक इस तरह की चीज़ अब करना शुरू कर दी है कि एक ऐसा बिल पास कराया जाएगा जिसमें अगर बच्चों के कान पकड़े हैं, जैसे अगर पहले देखा जाए तो करंट लगाया जाता है, कोई आला इस्तेमाल किया जाता, या फिर हाथ से मारना, थप्पड़ मारना, या बाजुकात हमने ये देखा है कि जो इस बिल में लिखा गया है कि लात का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मेंशन करके ये बिल पास कराने की बात की जा रही है। अराकीन जो होंगे वो इस कमेटी के 3 होंगे, 3 अराकीन में खातून लाजमी होगी। इस पर बातचीत की जा रही है, और उसके बाद जब इसको ओवरऑल देख लिया जाएगा तो फिर कौमी असम्बली में भिजवाया जाएगा ताकि बाकायदा तौर पर इस पर कानून पास हो। अब सजाओं में क्या क्या हो सकता है? अगर असातिज़ा की बात की जाए तो अगर ये बिल पर अगर बहस मुकम्मल हो जाती है तो सजा में आपकी जो असातिज़ा है उनकी तनज़्ज़ुली हो सकती है, उसे फौरी तौर पर बर्खास्त भी किया जा सकता है या मुअत्तल किया जा सकता है, या इस तरह की सजाएं जो हैं वो थोड़ा सा बच्चों पर तशद्दुद करने के बाद अब इम्प्लीमेंट की तरफ जाया जा सकता है। तो क्या ये कानून ठीक है? क्या इस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? या आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि अम्मा अब्बा हमेशा ही कहते हैं कि बच्चे को बचपन में एक दफ़ा मार ज़रूर पड़नी चाहिए, वो वालिदैन से हो या असातिज़ा से हो। तो क्या मार नहीं प्यार की जो पॉलिसी है इससे हम बच्चों को ड्राइव कर सकते हैं? इस पर हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सहरिश नूर मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चे की साइकी पर कितना असर पड़ता है इस चीज़ का, अगर उसे खौफ या डर हो कि मुझे क्लास में खड़ा कर देंगे, पनिशमेंट मिलेगी या मुझे एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा, तो इससे बच्चा कितना सीखता है, इस पर हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं उमर सिद्दीकी ने, कहते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत बराए इंसानी हकूक हैं, और इस कमेटी के हवाले से और ज़रा जो टेक्निकल पॉइंट्स इस बिल में पास कराने की कोशिश की जा रही है उस पर हम उमर से डिटेल में बात करेंगे। उमर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो मेरा सवाल आपसे भी ये है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप मुझे फीडबैक ऑन एंड ऑफ देते रहते हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि बचपन में आपको कभी मार पड़ी है और वो मार आपको आज भी स्कूल में याद है, तो क्या आने वाली नई जनरेशन और बच्चे उस मार के बगैर, उस खौफ के बगैर क्या सीख सकेंगे? क्या इस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आपकी राय क्या है? ये बड़ी अहम बात है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सरिश, इस बात पर आगाज़ कर लेते हैं कि आपको भी अम्मा अब्बा ने कहा होगा, और मुझे याद है कि वैसे पता नहीं ये सवाल करना चाहिए नहीं, लेकिन मुझे एक मार याद है
میری بچپن کی. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مار یاد ہے جو کہ آپ کی ظاہری بات ہے نہ پڑھنے پر یا آپ کی ضد کرنے پر آپ کو پڑتی ہے. اب یہ جو مار نہیں پیار کی پالیسی ہم پنجاب میں شروع سے ہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چلیں یہ ٹھیک ہے کہ بری طرح تشدد کا نشانہ نہیں بنانا, لیکن اگر آپ تھپڑ کی بات کریں, بچوں کو سزائیں دینے کی بات کریں, کان کھینچنا ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ اس بل کے پاس ہونے کے حق میں ہیں یا نہیں؟ کتنی چھوٹی چھوٹی سزائیں سے بچوں کے دل میں خوف رہتا ہے. اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں سوہا, اگر سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو جو انیشیل ایئرز ہوتے ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ کے, وہ بہت ضروری ہوتے ہیں, اسینشیل ہوتے ہیں. اس کے بعد کی جو پرسنالٹی بنتی ہے اس پہ بہت اثر آتا ہے ان کا. تو جو مار اور نہیں پیار کا کنسیپٹ ہے یہ بالکل میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے. سائیکالوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب بچے سے کروانا ہے تو پیار سے بھی کروایا جا سکتا ہے. ہم اس کو کس طرح سے کہتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ. پنشمنٹ یوز کی جاتی ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ, جب کوئی اور چیز کام نہیں کرتی تب پنشمنٹ یوز کی جاتی ہے, لیکن ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے عام طور پہ, کیونکہ پنشمنٹ تب ہے کیونکہ اس کے بعد بچہ آپ سے باغی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے جب ہم پنشمنٹ کے لیول تک آتے ہیں. لیکن اسکولز میں ٹرائی یہی کرنا چاہیے, جیسے کہ آپ نے خود بھی کوٹ کیا کہ پرائیویٹ اسکولز میں پنشمنٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں, اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بچے کنٹرول نہیں ہوتے یا بچوں کے مسئلے آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے بہتر ہے ری انفورسمنٹ انڈیوس کرائی جائے. جیسے کہ ان کو اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے پڑھائی میں تو ان کی کمپٹیشن کر سکتے ہیں, ان کو اس پہ پرائز دیے جا سکتے ہیں, یا اگر وہ نہ پرفارم کریں اس کے لیول تو ان پہ کوئی ان کو پرائز دیا ہو یا ان پہ کوئی ریوارڈ دیا ہو یا ایسی چیز ان کی روک لی جائے. یہ ہمارا کنسیپٹ ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا. مطلب آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں یا کچھ پسندیدہ چیز لے سکتے ہیں. دس از ناٹ پنشمنٹ. یہ گیو اینڈ ٹیک پالیسی کائنڈ آف تھنگ. اس طرح سے چیزیں ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے جو ہے بچوں کی پرفارمنس اسکول میں اوور آل جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو یہ قانون لانا چاہیے, کیونکہ اس قانون جب ہم کہتے ہیں کہ مار الاؤڈ ہے تو اس کا لیول نہیں بتایا جاتا. ہاں, یہ پوائنٹ ہے. تو جب جس لیول پہ یا تو ہر اسکول میں سائیکالوجسٹ موجود ہوں جو بتا سکیں کہ اس لیول کے بعد وہ مسئلہ کر سکتی ہے اور کب آپ نے یوز کرنی کب آپ نے یوز نہیں کرنی, تو ایسا نہیں ہے. اچھا سرش, آپ ایک بات بالکل ٹھیک کر رہی ہے کہ کسی شک کی بات کی جا سکتی ہے. اگر اوور آل بل کی یا قانون کی بات کریں تو اگر قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے کچھ اراکین پر مشتمل یہ ایک کمیٹی بنائی ہے جس پر ابھی بحث ہو رہی ہے, یہ بحث کی جائے گی, اس کے بعد اسے قومی اسمبلی بھیجوایا جائے گا, تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یس کوئی ایسی شک اندر موجود ہونی چاہیے جس کی بنا پر یہ لکھا جائے کہ اتنا تشدد برداشت نہیں ہے, جو کہ اوور آل ویسے ہی ناقابل برداشت ہے. عمر, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل بھی اس چیز پر اگر ہم عام روٹین میں بات کر لیں تو کلاس میں جب بہت غصہ چڑھتا ہے ٹیچر کو تو کان تو ویسے ہی نارملی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی تم نے کام کیوں نہیں کیا, ہوم ورک کیوں نہیں کیا. لیکن اس بل میں جو بحث ہو رہی ہے اس پہ بڑے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کان نہیں پکڑ سکتے, تھپڑ نہیں مار سکتے, یا بچے کو اس طرح سے جیسے پہلے ڈرایا جاتا تھا کہ آپ کو کرنٹ لگا دیں گے یا باہر کھڑا کر دیں گے یا مرغا بنا دیں گے یا مرغی بنا دیں گے, واٹ ایور. اب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کے اندر 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اس کی ہسٹری میں جانا چاہوں گا میں. سب سے پہلے دیکھیں, جب پاکستان تحریک انصاف کی نئی گورنمنٹ آئی نا, تو آپ کو شاید ایک کیس یاد ہوگا کہ ایک اسکول ٹیچر نے, ینگ سے اسکول ٹیچر تھا, اس نے 10 سال کے ایک لڑکے کو مار مار کے قتل ہی کر دیا تھا. تو وہ ہمارے جو منسٹر ایجوکیشن ہے مراد راز صاحب, وہ بڑا ایکٹیولی اس کیس کو فالو اپ کرتے کرتے اس بندے کو جیل تک پہنچوایا, اس کو برخاست کیا, اس کا سارا جو ہے نا سینیریو دیکھا. دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے, وہ کلچر میں شروع سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے, جس طرح ہم بھی اس ایج سے گزر کے آئے ہیں, اسکولنگ وغیرہ میں ہم نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب اگر آپ ایک کان کھینچنے کی بات کریں گے نا, تو یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب کان کھینچنے کی بات آئے گی تو وہ اس کو ریلیف سمجھیں گے, کیونکہ وہ اپنی ساری ٹینشن اس بچے کے اوپر نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی ٹینشنز باقی روزمرہ زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں. فرسٹریشن آپ سمجھ لیں, فرسٹریٹڈ وہ اتنے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کان کھینچنے کی اجازت دے دیتے ہیں نا, تو کان کھینچنے کے بعد باقی چیزیں پھر آٹومیٹکلی سٹارٹ رہیں گی, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے کچھ عرصہ پہلے ہی, ایک پرائیویٹ اسکول کی بلکہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کیس کے چکر میں ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا ایک دوست کے ساتھ. تو وہاں پہ کیس آیا ہوا تھا کہ ایک بچے کو صرف ٹیچر نے اس لیے مارا اور اتنا زخمی کر دیا مار مار کے, کیونکہ وہ وہاں پر ایک کلاس میں صرف شور کر رہا تھا اور وہ ٹیچر اس کلاس میں تھا بھی نہیں. وہ ٹیچر وہاں سے گزرا کوریڈور سے, اس نے دیکھا کہ کلاس میں شور ہو رہا ہے, تو جو بچہ اس کے ہاتھے چڑھ گیا اس کو اس نے پٹائی لگانا شروع کر دی اور اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت زخمی ہو گیا, وہ خونم خون ہو گیا. تو بات یہ کہ فرسٹریشن ادھر اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر نکالی جاتی ہے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح چیز ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے
कान भी नहीं खींचना चाहिए किसी अच्छा बच्चे ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी, थोड़ी सी भी इस कानून में नहीं होनी चाहिए। अगर हम फ्लेक्सिबल करेंगे इसको कि चले ये चीज डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये अलाउ है, अगर आपने बच्चे को खड़ा कर दिया है, बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया है, ये बच्चे का कान पकड़ लिया, तो इट इज ओके, ऐसा नहीं है। अगर हम इसे पाबंद करेंगे तो फिर हम इसे ओवरऑल पाबंद करेंगे कि आप कुछ भी बच्चों को, मतलब तशद्दुद तो दूर की बात है, मार का नाम भी अपने स्कूल में या अपनी क्लास में या उस पीरियड में जिसमें आप जाके बच्चे को पढ़ाते हैं आप नहीं ले सकते, आप इस राइट में हैं। अच्छा देखिए, ये एक अपनी राय है, उमर साहब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज वो इस बारे में सोचते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, किस नौयत के केसेस हमारे सामने आया है। सहरिश ने अपना जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से होता है कि आपकी साइकी इस हवाले से क्या कहती है, बच्चे क्या खौफ ख़त्म हो जाएगा बच्चों में, या दोबारा से हम असातिज़ा में ये खौफ इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने अगर हाथ लगाया तो आपको सज़ा मिलेगी, आप मुअत्तल हो सकते हैं, आप बर्खास्त हो सकते हैं, या फिर आपको आपकी तनज़्ज़ुली हो सकती है। तो ये हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं इस पर बड़ा मैटर करता है कि आप क्या राय रखते हैं। बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं, सहरिश आप इस बारे में जानती हैं, कि वालिदैन अपने से ज़्यादा असातिज़ा पर रिलाय करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कहा जाता है कि टीचर को शिकायत लगाएंगे, टीचर को बताएंगे, क्योंकि बच्चों की साइकी ये है कि बच्चे वाकई टीचर से डरते हैं। खासतौर पर अगर छोटे छोटे बच्चों की बात की तो ट्यूशन टीचर से वो बहुत डरते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि इस कानून में मज़ीद आपकी राय क्या है कि बच्चों की साइकी को खुशगवार करने के लिए या उन्हें ये बताने के लिए कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सीखने के लिए जाते हैं या खौफ या डर से नहीं, मज़ीद कौन सी अमेंडमेंट्स ऐसी इस कानून में होनी चाहिए या इस बिल को पास कराते वक्त किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? देखें, इसमें ये कि बच्चों में खौफ बिल्कुल मौजूद होता है, कोई एक ना एक इंसान होता है इसका खौफ बच्चों में मौजूद होता है। वो मोस्टली फादर भी हो सकते हैं या स्कूल के टीचर हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि खौफ पैदा करना बच्चों में, हम समझते हैं, हमारे कल्चर में समझा जाता है कि खौफ पैदा करना अच्छी बात है, बच्चों में खौफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं खौफ के साथ कभी भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, ना सिर्फ एकेडमिक लाइफ में, ना तो वो एकेडमिक लाइफ में परफॉर्म करेंगे, ना वो आगे जाके अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, बाद में जब फ्यूचर में वो जॉब स्टार्ट करते हैं, ना प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। तो डर पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ये बिल पास ऐसे ही करें कि मतलब टीचर्स को अलाउ नहीं होगा फिज़िकली अब्यूज़ करना। अगर हमने कुछ करना हो तो वो सिर्फ वर्बल लेवल तक हो सकता है। और दूसरा ये कि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि पेरेंट्स मैक्सिमम इन्वॉल्व रहें, सब कुछ टोटली टीचर्स पे रिलाई ना करें। पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो अगर कोई मसले आते हैं स्कूल टाइमिंग्स में तो टीचर पेरेंट्स को कन्वे करें, तो पेरेंट्स बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं कि हमने इस चीज़ को, इन मसाइल को, या बच्चा जो मिसबिहेव कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। टीचर्स को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो फिज़िकली अब्यूज़ करें, क्योंकि फ़िज़िकली अब्यूज़, इसको फ़िज़िकली अब्यूज़ ही कहूँगी मैं, वायलेंस है, फ़िज़िकली अब्यूज़ है, टॉर्चर है, और इसके जो है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो हम ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं तो उनके साथ बचपन में हिस्ट्री निकलती है, बिल्कुल ऐसी चाइल्ड अब्यूज़ की, फ़िज़िकल अब्यूज़ की, या किसी भी टाइप के अब्यूज़ की। तो ये जो है फ़िज़िकली मारना किसी भी तरीके से जो है पॉजिटिव हम नहीं ले सकते कि इसमें कुछ पॉजिटिव मौजूद है। और बहुत से ऑल्टरनेट तरीके हैं जिस पे बैठ के प्लान आउट किया जा सकता है और उस चीज़ को बिल में किया जा सकता है। जैसे कि आप बिल की बात करिए, लेकिन देखिए ना, बिल पर बहस होगी, उसके बाद कौमी असेंबली भिजवाया जाएगा, एक लॉन्ग प्रोसीजर है। लेकिन इस लॉन्ग प्रोसीजर में टाइम तो लगता है, लेकिन उस टाइम टेकिंग प्रोसीजर में हमने किन किन चीज़ों को पास कराना है, किन चीज़ों पर हमें लगता है कि इसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है इस बिल में, या अपनी राय, या अगर आप स्टेक होल्डर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। उमर, आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि मदारस, बहुत सारे हमारे पास ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे आए हैं कि वो ख़ासतौर पर उन बच्चों को जो कि मदरसे में जाके पढ़ते हैं उन्हें भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है कि रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे, बल्कि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे 1001 वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बच्चों को मारा जा रहा होता है, वो जो सिपारा पढ़ाने के लिए आते हैं उनकी जानिब से मारा जा रहा होता है। तो टारगेट एरियाज़ कौन कौन से हमारे होने चाहिए, मदारस, स्कूल, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, मज़ीद क्या ऐड होना चाहिए? देखें सोहा, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले इस हुकूमत को देखें, इसकी जो है ना मेंटालिटी इन चीज़ों को लेकर, वो आपको नज़र आ गई कि हम लोग एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं बच्चों का, ठीक है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ हो, या पंजाब हुकूमत हो, या सिंध हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है तो ये नज़र आता है कि हाँ जी, ये बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाह रहे हैं। देखें, मदरसों की जो आपने बात की है ना, ये बहुत बड़ी एक बात है। मैं भी आपसे यही बात करने लगा था, आपके सवाल से पहले मेरे जहन में ये था कि मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हमने इस तरह के केसेस देखे कि बच्चों को मार दिया गया है वहाँ पे, ठीक है।
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ کے عمران خان صاحب, جو جیسے ہی انہوں نے حلف لیا اس کا انہوں نے مدارس میں ترامیم کی بات کی تھی, مدارس کے اندر انہوں نے کلچر کی بات کی تھی کہ وہ چینج کرنا ہے. تو کچھ جماعتیں آپ کی جو نام نہاد یہاں پر ہے, اب میں بھی زیادہ بات نہیں کر سکتا, تو ان لوگوں نے بڑا اس کے اوپر ایک تماشا لگایا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے, مطلب برا بھلا کہا گیا وزیر اعظم صاحب کو, جبکہ دیکھا جائے تو وہ چیزیں بالکل صحیح تھیں. اگر ایک پڑھے لکھے والدین سے آپ پوچھیں تو وہ کبھی بھی نہیں الاؤ کرتے اپنے بچوں کو کہ قاری اگر ان کو پڑھانے آ رہا ہے, گھر میں بھی پڑھانے آ رہا ہے تو وہ تھپڑ بھی مار دے یا وہ کان بھی کھینچ لے. مطلب مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا میرے قاری صاحب نے کبھی میرا کان نہیں کھینچا تھا, مجھے آج تک یاد ہے مجھے کبھی ایک تھپڑ نہیں پڑا قاری صاحب سے. لیکن اب بہت چینج ہو چکا ہوا ہے سارا سسٹم. میں حیران ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی بھی قاری صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں, لوگ ہیں اس طرح کے اپنے فون کر کے کہتے ہیں ہمارے بچے کی ٹھگائی کریں, ہمارے بچے کی پٹائی کریں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نظر انداز ہوگا بھی نہیں, کیونکہ اگر دیکھیں پرائیویٹ گورنمنٹ مدارس اوبویسلی انسٹیٹیوشنل جو سارا پروسیس ہے وہ سب سیم چلے گا. تو آج نہیں تو کل یہ چیزیں بہتر ہونی ہی ہیں انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ لیوریج ٹیچر کو یا قاری کو, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں نے پہلے بات کی, میں آج بھی اس کے اوپر سٹک ہوں, ابھی بھی سٹک ہوں اس کے اوپر, اور ہماری حکومت اس کے اوپر سٹکڈ ہے کہ یہ معاشرہ اپنی فرسٹریشن دوسروں پہ نکالتا ہے. جب ان کو ایک بچہ مل جائے گا جو آگے فائٹ بیک ہی نہیں کر سکتا تو ساری فرسٹریشن اسی پہ نکلے گی. لیکن آپ ایک بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ٹیچرز کی یا اساتذہ کی یا اگر معلم کی بات کریں, معلم ہونا بذات خود ایک نبیوں کا پیشہ ہے. بے شک. تو آپ اگر استاد ہیں تو آپ روحانی ماں باپ بھی ہیں, آپ نے سکھانا بھی ہے. اب وہ سکھانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس بل کی منظوری اس مسئلے کا حل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مار نہیں پیار سے سکھا سکتے ہیں؟ اور اگر یہی مسئلے کا حل تھا تو شروع سے لے کے اب تک ہم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بحث و مباحثے کے ساتھ ساتھ ہم کسی کنکلوژن پر پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے. یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ پتہ نہیں چلتا کہ منڈے کے بعد سے کیسے ہم سوئچ کرتے ہیں اور ویکنڈ کے اتنے قریب آ جاتے ہیں. میں بڑا فیل کرتی تھی اس چیز کو کہ پہلے بڑے آرام سے وقت گزرتا تھا, وہ سمر ویکیشن ہو, ونٹر ویکیشن ہو, پاکستان یا لاہور شہر کے 4 موسم ہو, گریجولی چیزیں چینج ہوتی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کتنی ریپڈلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. مطلب منڈے آتا ہے اور اس کے بعد ہم مڈ آف دا ویک میں ایسے پہنچتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ابھی 2 دن ہم نے گزارے ہی نہیں ہیں. تو ٹائم از رننگ لائک اے بلٹ, بہت تیزی سے وقت گزر ہے. تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. کووڈ-19 کے ساتھ ہم نے 2 سال گزار دیے ہیں, لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز کامن ہے, وہ جو کام آپ نے کرنے ہیں وقت اتنی تیزی سے گزر کہ شاید آپ کو وقت نہ ملے وہ کام کرنے کا جو اپنی زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں. تو مارننگ تھاٹ آج یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی, یا اس کو بنایا جا سکتا ہے اس بات پہ کہ جو کام آپ نے چھوڑا ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کل کروں گا, وہ آج پہ ہی کمپلیٹ کریں, کیونکہ آج ہی سب کچھ ہے. آج اگر بہترین ہوگا تو جب یہ کل بن جائے گا, مطلب پاسٹ ہو جائے گا, تو آپ کو یاد رہے گا یہ آج بہترین تھا. اور اگر آج اچھا ہے اس کا مطلب آنے والا کل بھی اچھا ہوگا, کیونکہ آج آپ محنت کر رہے ہیں, آج آپ کامیابی کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں. تو اپنے آج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہم آج کی ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے آج اس بل پر بات کی ہے ڈیٹیل میں, بریک میں, چونکہ ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سے منسلک ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر ٹچ کریں گے تو اس چیز میں بہتری آ سکتی ہے. اس بل پر بحث جاری ہے, لیکن سرش میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کے پرسپیکٹو کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ نے کہا, آپ نے ذکر کیا ان پیرنٹس کا جو کہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ میرے بچوں پر سختی کی جائے, اور ایک طرف وہ پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اب ہمارے پاس ملی جلی رائے ہے. اب ہم نے اس بل کو پاس کرنے یا اس کو قانون بننے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کتنے لوگ اس کے حق میں اور کتنے لوگ نہیں ہیں. ان پیرنٹس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں جو کہ ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اساتذہ پہ, کہ اگر وہ مارتے بھی ہیں, پیٹتے بھی, ایون دو کہ تشدد بھی کرتے ہیں, تو ہمیں دیکھنے والوں کو اس ویڈیو سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن شاید ان پیرنٹس کو نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں جو مسئلہ ہے وہ اویئرنیس کا ہی آ رہا ہے. جو پیرنٹس اس حق میں ہیں کہ بچوں کو مارا جائے, یا تو ان کے اپنے ایجوکیشن لیول, مینٹل لیول کا فرق ہے, یا اویئرنیس کا مسئلہ ہے کہ ان تک اویئرنیس نہیں گئی ہوئی. یہ بل ان اٹ سیلف ایک اویئرنیس بھی ہوگا, بالکل ایسے کہ جب ان پیرنٹس کی بات پہنچے گی جنہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے ٹیچرس کو کہ ماریں, کہ گورنمنٹ نے ہی بند کر دیا یہ بات کہ نہیں بچوں کو مارا نہیں جا سکتا, تو شاید ان کی بھی تھوڑی سی ذہن کی لائٹس تھوڑی سی آن ہوں کہ اچھا بچوں کو مارنا جو ہے ٹیچرس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مار جو ہے, مار کبھی بھی کوئی بہتری نہیں لا سکتی. مار سے جو ہے اسکول میں اگر مار پڑے گی تو یہ ان پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو اسکول میں مار پڑے گی تو ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی. پیرنٹس سے پڑھے تب بھی بالکل ہوتی ہے, لیکن پیرنٹس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے.
بالکل ایسے ہی۔ پیرنٹس ٹیچر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ پیرنٹس سارے دن گزارتے ہیں ان کے ساتھ، تو اگر اسکول میں بچے کو مار پڑے اتنے لوگوں کے سامنے تو اسٹوڈنٹس کے سامنے تو اس کی سیلف اسٹیم لو رہ جاتی ہے، اس میں اوور آل لیٹر لائف میں ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، کہ پیرنٹس نے مجھے یہاں بھیجا تھا کہ آپ سیف ہو یہاں پہ، یہاں مجھے مار پڑ رہی ہے، تو اس میں ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ پھر بچوں میں بچے جو ایز اے چائلڈ بھی ان میں سائیکولوجیکل مسئلے آنا شروع ہوتے ہیں، وہ جو بیہیویئر مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس بچے اکثر پیرنٹس سے لے کے آتے ہیں بچوں کو، پیرنٹس نہیں بتاتے کیسا کوئی مسئلہ ہے، جب ہم بچوں سے پروب کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، اسکول میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، تو بچے بتاتے ہیں کہ اسکول میں سب میرا مذاق اڑاتے ہیں یا ٹیچر جو ہے سب کے سامنے مجھے مارتے ہیں۔ بات ہوئی تھی مدرسے کی، کیونکہ وہ بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ اگر بچہ پڑھائی میں ویک ہوتا ہے تو اس کو مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے، یہ ایک بہت یہ کانسیپٹ ہے، یہ بہت کانسیپٹ میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ویک لوگوں کو آئی کیو لو جن کا ہوتا ہے ان کو ہم مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، پھر جب وہ وہاں پہ نہیں چل پاتے تو مدرسے کے ٹیچرز ان کو اکثر مارتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بڑا کامن سمجھا جاتا ہے، تو مدرسے میں ایز کمپیئر ٹو اسکول زیادہ سائیکولوجیکل مسئلے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہے فزیکل وائلنس، اس کو نارمل سمجھا جا رہا اچھا، اس ہوتا کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سہرش آپ کی اس بات پہ عمر میں آپ سے سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں اس بات کو، کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مدرسے کے اساتذہ کو زیادہ تر ریگولیٹ کرنے کی وجہ سے بل لانا جو ہے وہ وقت کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی؟ یہ آپ بالکل 80% تو یہی بات ہے کہ یہ کچھ گورنمنٹ جو ملازمین تھے، جو ٹیچرز تھے، ایک تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے پلس مدارس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت بن چکا ہوا تھا یہ بل، تو اب دیکھیں اس کے انشاءاللہ اچھے ریزلٹس ہی نکلیں گے، امید تو اللہ سے یہی ہے۔ اور جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ مدارس کے اساتذہ، دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ سیلف اسٹیم بچے کی نا بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے 10 میرے ہی کولیگز کے یا کلاس فیلوز کے سامنے یا مدرسہ فیلوز کے سامنے جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر والے بھی سیکنڈ کرتے ہیں ان کو، ٹیچرز کو، کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے، تو وہ بچہ معاشرے کا باغی بچہ بن کر بڑا ہوتا ہے، اور اس کا نقصان اس معاشرے کو ہوگا، نہ کہ صرف ایک فیملی کو، پورے معاشرے کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل اس وقت کی بہت زبردست ضرورت تھا جس کو بڑے اچھے ٹائم کے اوپر چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر پیرنٹس کی بات کی جائے تو عمر میں نے سہرش سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس ملی جلی رائے ہے، چونکہ والدین کو مد نظر رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ہی یہ بات کوٹ کی تھی بریک سے پہلے کہ بعض اوقات تو والدین خود فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے کہ بھی اس کو مارے، یہ ضدی بہت ہو گیا، یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ اچھا، ان پیرنٹس کی رائے کو شامل کرنا بھی ضروری ہے جو یہ سمجھیں گے کہ بچہ اگر ماریں گے نہیں اس کو تو یہ بچپن میں اس کی اپ برنگنگ صحیح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی جو مطلب احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق بھی اور ہماری قرآن کی ٹیچنگ سے مطابق بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی بچہ ہے اس کی پرورش، دیکھیں اسلام کی رو سے اگر دیکھیں تو وہی بات ہے کہ گھر سے ہی پرورش کا سٹارٹ ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب آپ اس کو نہیں پرورش دے پا رہے ہو تو دوسرا کیسے پرورش دے سکتا ہے اس کو؟ وہ تو روحانی والدین ہیں، یہ تو آپ ذاتی اس کے خود والدین ہیں۔ ہاں جی، تو آپ جب نہیں دے پا رہے تو وہ کیسے دیں گے؟ اچھا، وہ کیسے دیں گے کے علاوہ ایک سوال میرا اور ہے کہ دیکھیں اساتذہ بھی اب وہ والے نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، معلم اب وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب پہلے اگر 100 بچہ بھی ہے نا تو اس کو پڑھانے والا روحانی جو باپ تھا اس کا یا روحانی ماں تھی وہ ان کو مینج کر پاتا تھا، اچھا، ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، روب تھا، دبدبا تھا۔ اب آپ 10 بچے نہیں مینج کر پاتے ہیں، شاید بچے بہت ایڈوانس ہو گئے، بچے بہت زیادہ یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ جنریشن جو اب والی ہے نا، اگر اس بار ہم اوور آل دیکھیں تو ہماری جنریشن کے بعد جو اگلی جنریشن تھی اس میں میرے خیال سے کوئی 10 سال کا گیپ ہوگا، 10 سال اپ گریڈ ہوں گے، یہ بچے اکٹھے 40 سال اپ گریڈ ہو گئے ہیں۔ اب کیسے ہوگا میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ جو پیرنٹس اپنے فون کرتے ہیں ٹیچرز کو یا معلم کو ادھر مدارس میں اور ان کو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، پٹائی کرو، اس کی ٹھکائی کرو، تو وہ وہی والے پیرنٹس ہیں جو خود تو بچپن میں کبھی اس کو پڑھا نہیں سکے، اس کو کبھی تربیت دے نہیں سکے، اس کو وہ جو ابرار صاحب نے بڑی اعلیٰ بات کی تھی موبائل پہ لگا دیا اور اس کو بیبی شڈو ڈوڈو سنا دیا اور اس کے بعد اس کو رائمز پہ لگا دیا، اس کو خود نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر سے کہ ہم نے کیا چیز نکال کے کس چیز میں اس کو ابھارنے کی کوشش کرنی ہے، یہ چیزیں ہم نے خود نہیں دیکھیں، تو اب ہم ٹیچرز کے اوپر ڈال کے اینڈ پہ بچے کو بلیم کریں گے تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ چیز دیکھیں پیرنٹس کو خود بھی سمجھنی پڑے گی، حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت ہاں یہ ایک بڑا اچھا اقدام اٹھا سکتی تھی، وہ اٹھایا کہ مار نہیں پیار، یہ چیز پیرنٹس کو خود نکلنا چاہیے تھا، آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ مار نہیں پیار، لیکن پیرنٹس کی وجہ سے حکومت کو یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں مار نہیں پیار کا کانسیپٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایکولی ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن گھر میں تو آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, گھر میں تو آپ کا کوئی بل منظور نہیں ہوا یا کوئی قانون قومی اسمبلی نہیں بھجوایا پاس ہونے کے لیے کہ آپ نے نہیں مارنا. اگر ماں کی کوت کی بات کی جائے تو پہلی درس کہا جاتا ہے بھائی انہیں آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. آپ جس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو اگر وہ ضدی ہو گیا ہے یا وہ پڑھائی میں دھیان نہیں لگا رہا, آپ کی بات نہیں مان رہا, غلط راستے پہ جا رہا ہے, تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اسے مار بھی سکتے ہیں, پیار سے بھی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو جنریشن گیپ کی ہم نے بات کی سیریش, آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں کی سائیکی, انہیں پڑھانے سکھانے کی سائیکی اب والدین کو بھی چینج کرنی چاہیے؟ کیونکہ اب یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے ابا 10-20 سال پرانی اسٹریٹجی میرے پہ اپلائی کریں, تو وہ شاید نہیں ہوگی, بیکاز فرینڈس چینج ہو گئے ہیں, سوشل سرکل چینج ہو گیا ہے, ورک سرکل چینج ہو گیا ہے, ہمارے دیکھنے سوچنے کا نظریہ چینج ہو گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین کو بھی اس نظریے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل سہا, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ ایسا ہے. ٹیچر آج کل جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں ٹیچرس کے اوپر, کیونکہ وہ خود رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے یا نہیں لے سکتے کہہ لیں, کیونکہ جس ٹائم پہ انہوں نے ایجوکیشن لی یا وہ اس کلاسز میں تھے بالکل چیزیں ڈفرینٹ تھی. اب جب ان کے بچے اس کلاسز میں آئے سب کچھ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکا ہے. ایک اس لیے بھی کہ میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا, بہت جلدی چیزیں آپس میں لنک کر رہی ہیں اور بہت سپیڈ سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو یہ کہ پیرنٹس سمجھیں کہ رسپانسبلٹی پرائمری جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے, ٹیچرس کی نہیں ہے یا کسی اور کی نہیں ہے. ٹیچر جو پیرنٹس ہیں وہ خود کو اپ گریڈ کریں, وہ دیکھیں کہ بچہ کس کلاس میں ہے, کیا اس کا سلیبس ہے, کیا اس نے کرنا ہے, کیا وہ کر کے آیا ہے. ہم ہمیشہ پیرنٹس کو اس بات پہ کرتے ہیں گائیڈ کہ ہمیشہ جب آپ کا بچہ اسکول سے واپس آئے تو آپ اس کو بٹھا کے اس سے ضرور پوچھیں کہ آج آپ نے کیا کیا, کس طرح سے کیا, اسکول میں کیا کچھ تھا, ٹیچر نے کیا کہا. جو پیرنٹس یہ نہیں کرتے اس میں بچہ ایک تو یہ کہ پیرنٹس سے دور ہو جاتا ہے, اپنی وہ شیئرنگ نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ ٹیچرس کو بھی زیادہ مل جاتا ہے موقع کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے کروا سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پیرنٹس انوالو نہیں ہیں. تیسرا یہ کہ بچہ خود ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل پرابلمس میں بھی پھنس جاتا ہے. پھر فائنلی جب وہ مسئلوں میں پھنس جاتا ہے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, تب پیرنٹس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے اور تب وہ لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. یہ چیزیں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ پیرنٹس اور بچے کی بانڈنگ نہیں ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو خود یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہنا ہے. وہ دیکھیں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں, ایون اگر بچے ٹیب یوز کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل اکثر اسکولس نے ٹیبس کمپلسری کر دی ہیں, کہا ہے کہ ساتھ لے کے آئیں, ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں. تو پیرنٹس ضرور دیکھیں خود بھی کہ بچہ اگر گھر آ کے بھی ٹیب دیکھ رہا ہے تو اس پہ کیا دیکھ رہا ہے. اچھا, ایک تو دیکھیں دو چیزیں دیکھنے والی ہیں, ایک تو کہ کیا دیکھا جا رہا ہے, وہ کانٹینٹ کی آپ بات کریں, دیٹ از ریئلی ٹرو, لیکن سیکنڈلی واچ ٹائم کتنا ہے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اب اگر بچوں کو اسٹڈیز کے نام پر ٹیب لانا کمپلسری اسکول کالج یونیورسٹیز میں کر دیا ہے, تو آپ کا بچہ اگر 24 گھنٹے میں سے میکسیمم 18 گھنٹے بھی لگا رہتا ہے تو وہ 18 گھنٹے پڑھائی تو نہیں کر رہا. ایسے ہی 18 گھنٹے ٹیب پہ وہ صرف اور صرف جو گائیڈ لائن WHO نے دی ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگ بچے کو 4-5 سال تک الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے فون پکڑنا بھی. اچھا, ہمارے اسکولز نے کر دیے تو ہم اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ادروائز بچے کا جتنا واچ ٹائم بڑھتا ہے اتنی اس کی مینٹل گروتھ کم ہو جاتی ہے, تو وہ بالکل الاؤ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے پیرنٹس وہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی بہت ضروری کام اسکول سے ملا ہے تو بچہ بالکل صرف وہ کرے اور باقی وہ خود انگیج کریں اس کو. اچھا دیکھیں, ہم بات کریں تھوڑا سا, دیکھیں کسی بات کو کنٹروورشل کرنا یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, کسی بات کو کنٹروورسی میں لے جانا یہ میرے پروگرام کا, یہ میرے ٹاپک کا کنسرن بالکل بھی نہیں ہے. اگر ابراہیم الحق نے ایک بات کی, بیبی شارک کی انہوں نے بات کی کہ بچوں کو اس بات پر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ لیجیے یہ آپ کا موبائل ہے, یہ آپ کا کھانا پڑا ہے, ساتھ ساتھ آپ کارٹون دیکھیں, ساتھ ساتھ آپ کھانا کھائیں, اور ایسا ہوتا ہے, ایسے یہ ریئلسٹک اپروچ ہے. اس پر مائیں ایک دم سے یہ لغار آ گئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم سوشل میڈیا پہ, جو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے حملہ کر دیا ابراہیم الحق پہ. دیکھیے بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی, یہ تو اس چیز کے مترادف ہے. ہاں البتہ یہ کلیم ماں باپ کا بالکل ٹھیک تھا کہ والدین آج کل بزی ہو گئے ہیں, جاب کرتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, بچوں کی پرورش کرنے کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہر دور میں ایک جیسی رہتی ہیں. وہ آپ کی ماں کا وقت ہے, وہ قیمتی وقت جو آپ نے اپنے بچے کو دینا ہوتا ہے, وہ سکھا رہی ہے, جو ماں سکھا رہی ہے, وہ کوئی استاد, وہ کوئی ٹیچر, وہ کوئی آپ کا دوست ہے باپ, کوئی آپ کا کزن, کوئی نہیں سکھا سکتا جو آپ کی ایک ماں کا دیا ہوا وقت آپ کو سکھاتا ہے. تو اس بات کو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کا جو وقت ہے, ایک ماں نے اپنے بچے کو جو وقت دینا ہوتا ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, اس کا کوئی مترادف نہیں ہے, تو وہ آپ کو نکالنا پڑے گا. ایون دو کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں یا پھر آپ کسی بھی کوئی جاب کر رہی ہے, کوئی چھوٹی یا بڑی جاب کر رہی ہیں, بچے بھی آپ کے ہیں, آپ نے پالنے ہیں, آپ نے خیال کرنا ہے, تو ذرا اس بات کا تھوڑا سا خیال کریں. والدین کی چلیے ہم بات کر رہے ہیں,
بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ تھوڑی سی سوچ بدلی جائے. لیکن اگر ہم اساتذہ کی بات کریں تو عمر اس بات کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے, یہ اس پر بھی کوئی پروگرام شروع کرنا چاہیے کہ اب اساتذہ کو سکھانے کی یا ان کی ٹریننگ کرنے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے جس وقت میں انہوں نے پڑھا وہی بات ہمارے والدین کی عمر کے ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی, تو انہوں نے جو سیکھا سکھایا وہ اور طریقے تھے, وہ اکوپمنٹس اور تھے, وہ زمانہ اور تھا, وہ ٹیکنالوجی اور تھی, وہ مینز اور میڈیمز اور تھے. اب اگر بات کی جائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کنسرن ڈپارٹمنٹس کو یا ہمارے تعلیم کے محکمے کو اس والے سے ٹریننگ پروگرام شروع کرنے چاہیے کہ طریقہ اور سوچ بدلے اپنی؟ دیکھیں آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹرینڈز بالکل چینج ہو چکے ہیں, اور کسی حد تک پنجاب گورنمنٹ کی حد تک تو مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کئی ٹریننگ سیشنز کروائے گئے ہیں ٹیچرز کے, اور آگے بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اس میں مراد راز صاحب بڑے ایکٹیو ہیں ان چیزوں کو لے کر, راجہ یاسر ہمایوں ہائر ایجوکیشن کو لے کر کافی ایکٹیو ہیں, اور یہ جو ابھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جو یہ بل کی پیشکش کی ہے نا, یہ بڑے عرصے سے میں سن رہا ہوں کہ یاسر ہمایوں اور مراد راز جب بھی ہم کبھی بیٹھے ہوتے تھے یہ بات وہ کرتے تھے کہ ٹیچرز کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی کہ وہ یہ چیزیں نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت ضروری تھی کرنا, اس میں بڑا رول ہے. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے بار بار یہ نوٹس کروایا اوپر لیول پہ بھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سوشل میڈیا کو کرتا ہوں جنہوں نے بڑا اس کو ہائپ کریٹ کر دی, لیکن اچھا کیا کہ ہو کیا رہا ہے بچوں کے ساتھ مدارس میں, سکولز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی گھر کی, آبویسلی گھر کے اندر دیکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس میں جب ہمارے خلفہ راشدین یہ بات اپنے خلیفہ بن کر بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والد صاحب نے بڑا مارا ہے, تو یہ اس چیز کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ گھر میں آپ کو سختی جھیلنی پڑے گی. ہم سب نے جھیلی ہے, ہاں جی بالکل ہم سب نے جھیلی ہے, لیکن کبھی میرے جس طرح پیرنٹس نے کبھی ٹیچر کو الاؤ نہیں کیا تھا, کبھی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ٹیچر یا مجھے کوئی قاری کبھی مارے. تو obviously میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس قوم کے کسی بچے کو کوئی قاری یا کوئی ٹیچر کبھی نہ مارے, میں بھی یہی چاہتا ہوں. تو اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا انشاءاللہ ایز اے حکومت کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی اور سارے مل کے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ بھی اس میں چاہیے ہوگی اور آپ لوگ کر رہے ہیں سپورٹ الحمدللہ. اچھا دیکھیے پنشمنٹس کی ہم بات کریں تو پنشمنٹس کو کیوں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یا تو آپ نے تھپڑ مارنا ہے یا آپ نے کان پکڑنا ہے یا آپ نے بچے کو کلاس میں کھڑا کر دینا ہے یا آپ نے اسے کوئی اس نوعیت کی سزا دینی ہے جو کہ فزیکل ابیوز کہلاتی ہے. وائی از اٹ سو؟ ہم کیوں پنشمنٹ کو کسی اور چیز میں کنسیڈر نہیں کرتے؟ مس سیرش آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ اگر آپ اسکولس کی بات کریں یا اساتذہ کی بات کریں تو کیا کوئی اس طرح کی ٹائم لائن نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم بچوں کو کہہ سکیں کہ اس قسم کی اگر غلطی بچہ کرے گا تو اس قسم کی سزا دی جائے گی؟ وہ سزا کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ ضروری ہے کہ آپ نے فزیکل ابیوز کرنا ہے تو ہی آپ کو لگتا ہے کہ سزا ہوگی؟ جی سوہا بالکل میں یہی بات بتانا چاہ رہی تھی پہلے بھی کہ جب ہم ٹیچر کو اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہم چاہتے ہیں کہ پاس ہو, تو اگر ہم ٹیچر کو منع کریں کہ آپ نے پنشمنٹ نہیں دینی, مطلب آپ نے فزیکلی نہیں مارنا, ہم اس کو کہہ رہے ہیں پنشمنٹ نہیں دینی, تو ٹیچرس خود بھی سوچیں گے کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اگر ہم نے پنشمنٹ نہیں دیں تو بچوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ ہاں تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو اس کا آلٹرنیٹ میں نے کنسیپٹ کیا تھا ری انفورسمنٹ کا. مطلب کہ ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی پازیٹیو ایڈ کریں, یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی جو بچے کو پسند ہے اس سے لے لیں, اس سے لے کے بھی آپ اس کو ایک طرح سے کر سکتے ہیں پروموٹ کہ وہ کام کرے. اچھا ویسے ہوتا تو یہ لالچ ہے, لیکن لالچ ہے, لیکن بچوں کو انٹرسٹنگ لگتی ہے یہ چیزیں نا کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا, اور اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھ سے میری فیوریٹ چیز چھین لی جائے گی. تو جیسے کہ گھر میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر بچہ یہ کام نہیں کرتا تو بچے کو گیمز نہیں کھیلنے دینی ہے آپ نے, اس کے ٹوائز اس سے لے لینے ہیں کہ آپ کو ٹوائز اتنی دیر نہیں ملیں گے. اسی طرح اسکول میں آپ جب بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو سب کے سامنے آئے کہیں کس نے آج یہ کیا ہے کام, تو اس کو ایک طرح ری انفورسمنٹ ملے گی, وہ کام دوبارہ کرے گا. اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے کہیں آج اس نے غلط کام کیا, آج سب جو ہیں اس سے بات نہیں کریں گے, سب سارا دن سب بچے اس سے بات نہیں کریں گے, اس نے مس بہیو کیا ہے یا ایسا کچھ بھی جو اس کو پسند ہے وہ آج نہیں ہوگا. آج آپ اکیلے بیٹھو گے, آج بھی آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, آج اس کی فیوریٹ چیز اس سے لے لیں. اس طرح کی ڈفرینٹ جو ہے ہم ٹیکنیکس جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں کیونکہ پنشمنٹ کام کرتی ہے تو ہم وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کہیں کہ خوبصورت انداز میں بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, انٹرسٹنگ بنا کے. بچوں کو سزا بھی دینی ہے, بچوں کو آپ نے اس کے کنونس بھی کرنا ہے کہ اگر آپ اپنی فیوریٹ چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی, اور جو قربانی دینی پڑے گی وہ آپ کی ضد کی ہوگی یا آپ کو ہوم ورک ٹائم سے کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی انٹرسٹنگ مینس جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. اگر آپ اوور آل سینیریو میں دیکھیں تو چینج لانا
یا اپنی سوچ کا یا دیکھنے کا نظریہ بدلنا, یہی میرے خیال سے وقت کی ضرورت ہے. عمر, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے, کتنے % آپ کو چانسز لگتے ہیں اس کمیٹی کی اگر بحث مکمل ہو جاتی ہے تو کیا قومی اسمبلی میں اس کو قانون کے طور پر پاس کرایا جا سکتا ہے, کتنے % چانسز ہیں؟ میں انشاءاللہ 100% شیور ہوں کہ یہ کام ہوگا, کیونکہ جب میں نے یہ بحث سنی اور اس بحث میں کچھ پوائنٹس میں نے دیکھا کہ سب نے مل کر پیش کیے تو بڑے اچھے پوائنٹس تھے اور یہ سارے پوائنٹس اپروو ہونے چاہیے اور انشاءاللہ یہ ہوں گے. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ پاکستان کا جو یہ بچہ ہے, پاکستان کا اچھا مستقبل بن کر نکلے گا اس بل کے پاس ہونے کے بعد, کیونکہ انشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ بچہ باغی نہیں ہوگا, وہ بچہ اس کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا ہوگا, اس کی سیلف اسٹیم ایک بڑے اچھے لیول پہ گئی ہوگی, کیونکہ اس نے جب یہ دیکھنا ہے کہ یار پہلے مجھے مار پڑتی تھی, میرے ساتھ والے بچے کو مار نہیں پڑ رہی تھی, کم از کم مجھے بھی نہیں پڑ رہی, تو اس کا خود ہی دل کرے گا کہ میں اس کے مقابلے میں پڑھائی پہ بھی آؤں, اسپورٹس میں بھی آؤں, ہر چیز میں خود اس کی طرف آؤں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ سارا کچھ کرنا, اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا اسٹیپ ثابت ہوگا ہمارے لیے مائنڈ میپنگ انشاءاللہ. کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ اگر ہم قائمہ کمیٹی کی بات کی جائے جو کہ سینٹ کی ہے, یا اگر قومی اسمبلی کی بل قانون کو پاس کرانے کی بات کی جائے تو یہ ایسے پلیٹ فارم ہے جس کو اب یوٹیلائز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اگر زمانہ چینج ہوا ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, تو صرف امر اس بات کی ہے کہ یہاں سے بھی تھوڑی سی سوچ کو اپ گریڈ کیا جائے, کس طرح سے اساتذہ کو انکلوڈنگ پیرنٹس ایز ویل, بچوں کو بھی ریگولیٹ کرنا تھرو اے پراپر کائنڈ آف لیجسلیشن, یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. تو ان پلیٹ فارم کو یوز کر کے مزید کیا بہتری ہمارے تعلیم کے میدان میں لے کے آئی جا سکتی ہے, اس پر آپ سب کی رائے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیے گا. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جہاں بھی جائے کووڈ 19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.